शादी की रात मुझे बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि जिस शख्स से मेरी शादी हो रही थी मैं उसकी दूसरी बीवी थी और वो शख्स मुझसे 15 साल बड़ा था। मेरी माँ बाप ने मेरी शादी इस शख्स से सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अमीर था। मेरे बाप के पास देने के लिए जहेज नहीं था। मेरा दिल इस सर्द मौसम में और एसी से सर्द कमरे में भी बड़ा घबरा रहा था। मैं बेहद नर्वस थी। उस शख्स की कोई भी औलाद न थी और देखने में काफ़ी स्मार्ट था, हैंडसम था। बस कानपट्टियों से ही उसके बाल सफ़ेद थे। लेकिन जब तक वो हमारे घर में निकाह और रुखसती तक बैठा रहा, मैंने एक बार भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। बिल्कुल सपाट चेहरा था। मैं बड़ी नर्वस सी बैठी हुई थी जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा उसने बंद की और कुंडी लगा दी और मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैं काफ़ी सिमट कर बैठ गई थी। जब वो मेरे सामने आकर बैठ गया, मेरे चेहरे पर सिर्फ एक ही असर था और वो था खौफ का। ये ऐसा मौका होता है जब शौहर बीवी को एतमाद देता है ताकि उसकी परेशानी कम हो सके। लेकिन वो शख्स कहने लगा, देखो, मुझे तुम्हारा ये गरीब मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मैं वहाँ बैठा रहा, मेरा तो दम ही घुटता रहा। वो तो तुम्हें जब मैंने देखा था तो अपने होश खो बैठा था, बहुत खूबसूरत थी। इसलिए मैंने तुम्हारे घर नहीं देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा बाप जो 2 टके का जहेज तुम्हें देता, वो मैं अपने घर में रखना ही भी नहीं चाहता था। बहरहाल, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं दोबारा तुम्हारे मेके जाऊँगा, ना ही तुम कभी मुझे फ़ोर्स करने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल चुप बैठी थी। शादी की पहली ही रात उसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी कि मैं इस गरीब बाप की बेटी हूँ जिसके घर जाना वो पसंद नहीं करता। ये सब सुनकर मेरा दिल बुझ कर रह गया था। फिर वो कहने लगा कि ना ही मैं कोई उल्टी-सीधी रसूमात करूँगा। तुम्हारी शादी हो गई है। बेहतर है कि तुम मेरे घर में दिल लगाने की कोशिश करो। ज़्यादा मेके जाने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल अभी भी खौफ से हलकोरे मार रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में काँच की चूड़ियाँ देखकर कहने लगा कि ये तुमने क्या पहना हुआ है? इतने ज़ेवरात मैंने भेजे थे और फिर भी तुमने आर्टिफ़िशियल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और वो भी काँच की। वो मेरे हाथ में पहनी हुई काँच की चूड़ियों को देखकर कहने लगा, देखो, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। जाओ जाके ये सब कबाड़ खाने में उतार कर आओ। पता नहीं ये गरीब जाहिल लोग बेटियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसी क्यों पहनाते हैं, जैसे कि सोने की हो। तौबा है, जाओ इसे उतार कर आओ। मैं फ़ौरन से बेड से खड़ी हुई और धीरे-धीरे चलते हुए मैं ड्रेसिंग टेबल के पास आके खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आँसुओं को ज़ब्त कर रही थी। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सारी चूड़ियाँ उतार कर ड्रेसिंग टेबल के पहले दराज़ में एक तरफ रख दी थी। फिर अपनी ज्वेलरी उतारी, वो भी एक तरफ रख दी। बेशक मेरी ज्वेलरी आर्टिफ़िशियल ही थी, लेकिन मेरे बाप ने काफ़ी महँगी दुकान से खरीदी थी। माँ-बाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बेटी को अच्छी चीज़ें दें, अपनी हैसियत के मुताबिक। मेरे बाप ने मुझे जो कुछ दिया था, अच्छा दिया था। या बेटी के लिए वो हर चीज़ कीमती होती है जो उसका बाप उसे देता है। बहरहाल, मैंने सब कुछ उतार दिया। जोड़ा अलबत्ता ज़रजाब की तरफ से ही आया था। मैं वापस आकर बेड पर बैठ गई। मुझे एक नज़र देकर वो कहने लगा, अब कुछ इंसान लग रही हो। फिर मेरा हाथ पकड़कर एक मकली डबिया से एक अंगूठी निकालकर पहना दी। फिर मेरा हाथ देखने लगा। मेरे सफ़ेद दूधिया हाथ वो अपने हाथों के साथ मैच करने लगा। कहने लगा, रंग तो बड़ा गोरा है तुम्हारा। कहने लगा, लेकिन मैं भी देखने में किसी से कम नहीं हूँ। मैं खामोशी से नज़रें झुकाए बैठी थी। फिर उसने मेरे हाथ को झटका दिया। मैं बुरी तरह से चौंकी थी। वो कहने लगा, देखो, मेरी तरफ बताओ, मुझे क्या मैं किसी से कम लगता हूँ? अजीब-सा सवाल था। शादी की पहली रात, पहली मुलाकात में मैं कैसे बड़ी बेबाकी से ये कह सकती थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नज़रें तक नहीं उठाई। तो वो कहने लगा, बुर्श कुछ पूछा है तुमसे? ये कहते हुए उसने मेरे हाथ को अपने हाथ से दबोचा था। मैं सिसकारी सी लेके रह गई थी। तो वो हँसने लगा और कहने लगा, बताओ। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं।
میری بات سن کر اس کی گرفت کچھ نرم پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، جانتی ہو یہ انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے نزدیک پیسے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، البتہ انسان رکھتے تھے۔ وہ مجھے ڈائمنڈ کے بجائے چاندی کے چھلے بھی پہنا دیتا، لیکن پیار سے پہناتا تو میرے یہ بہت تھا۔ میرے والدین کی اہانت نہ کرتا تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا۔ اس کی باتیں سن کر تو یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس شخص کی عادت کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں شروع سے ہی کچھ بزدل قسم کی لڑکی تھی اور مجھ میں اعتماد کی بھی کمی تھی۔ چار لوگوں کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی اور وہ شخص میری سمجھ سے باہر تھا۔ پوری رات مجھ سے بار بار یہی پوچھتا رہا کہ بتاؤ میں کتنا ہینڈسم ہوں۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی احساس کمتری تھی۔ میں اگر شرم اور جھجک کی وجہ سے خاموش ہوتی تو مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ کچھ شرم تھی اور کچھ جھجک کے میری بند آنکھیں دیکھ کر وہ کہنے لگا، آبرش، آنکھیں کھولو، مجھ سے کہو کہ میں تمہیں پسند ہوں۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ صبح اٹھتے ہی مجھ سے جو سوال اس نے پوچھا، میں شرم سے پانی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے مطمئن تو ہو نا؟ بھلا یہ بھی کوئی سوال کرنے والا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرانے لگا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے کبھی بھی بے وفائی مت کرنا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگا، چلو بہر چلو، ملازمہ ناشتہ بنا چکی ہوگی۔ میں اپنے شوہر سرفراز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ جب میں سرفراز کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی تو ایک ملازم اندر آیا۔ نوجوان سا لڑکا تھا۔ پہلے اس نے فراز کو سلام کیا، پھر مجھ سے کہنے لگا، سلام بی بی صاحبہ۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ پھر سرفراز سے کہنے لگا، صاحب جی، بہر بی بی صاحبہ کے میکے والے ناشتہ لائے ہیں۔ یہ سن کر تو سرفراز کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے کہا، میرے گھر والے آئے ہیں، تم نے انہیں ابھی تک اندر نہیں بلایا؟ تو وہ کہنے لگا، وہ صاحب جی اجازت دیں گے تو ہی بلاؤں گا۔ میرا دل بھی چین سا ہوا تھا۔ سرفراز نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، اب وہ لوگ آ گئے ہیں تو بلا لاؤ۔ سرفراز کے کہنے پر وہ ملازم باہر چلا گیا اور جب واپس اندر آیا تو میری والدہ بہنیں ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بھائی بھی ساتھ تھا۔ میرا بڑا سا بنگلہ دیکھ کر سب خوش تھے۔ میری والدہ نے حلوہ پوری سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی۔ ملازمہ ناشتہ شاپر سے نکال کر سجانے لگی۔ میرا بھائی سرفراز سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو سرفراز نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کا کہہ دیا۔ میں نے ہی اپنے گھر والوں کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے گھر والے سرفراز سے بھی بات چیت کر رہے تھے۔ میری والدہ نے دعوت کے لیے کہا تو سرفراز نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، میں بہت بزی ہوتا ہوں، اسی لیے کسی کی بھی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ میری والدہ سرفراز کے روکھے سے جواب پر پہلے تو چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ پھر ایسا کرو بیٹا، ابرش کو ہمارے ساتھ بھیج دو، 2 دن ہمارے پاس رہ لے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں بھی یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، کچھ دن اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن سرفراز نے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، ابھی نہیں، میں 1 مہینے بعد بھیج دوں گا۔ شادی کے بعد لڑکی میکے کے بجائے اپنے گھر میں رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور میرے گھر پر ویسے بھی ابرش پر زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ جب اس کا جی چاہے کام کرے، دل نہ کرے تو نہ کرے۔ میرے گھر میں بہت سے ملازم ہیں۔ میری والدہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں بے چین تھی کہ اپنی والدہ کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس شخص سے خوف آتا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ مجھے سرفراز نے جانے نہیں دیا تھا۔ میں بے حد اداس تھی اور آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آیا اور میرے برابر جیسے ہی بیٹھا تو میں ذرا سا کھسک کے کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں نے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ ابھی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے، اب تمہیں آج میکے جانے کی پڑ گئی۔ میں نے انکار کر دیا تو تمہارا منہ بن گیا ہے۔ دیکھو، مجھے نخرے دکھانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔
مجھے یوں نخرے مت دکھایا کرو۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا کہ سرفراز، میرا ہاتھ تو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اگر میری کسی بات پر تم نے یہ منہ بنایا تو میں اس سے بھی زیادہ تمہارا ہاتھ دباؤں گا کہ تمہاری چیخیں نکل پڑیں گی۔ دیکھو، مجھے اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی پسند نہیں، اور سامنے والا جب میرے مزاج کے خلاف چلتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو جانتی ہو میں کیا کرتا ہوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے ڈریسنگ کے پاس کھینچتے ہوئے لے گئے۔ پھر ایک پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور کہنے لگے، یہ دیکھ رہی ہو، یہ 5,000 کا پرفیوم ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دیوار پر زور سے پرفیوم کی شیشی ماری تھی، جو پل بھر میں ٹوٹ گئی تھی، اور میرے منہ سے خوف کے مارے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں ہر چیز تہس نہس کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوسری پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور اسے بھی دیوار پر دے مارا۔ میں نے کہا، سرفراز، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے وہ شخص نفسیاتی لگ رہا تھا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ تیسری پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دیوار پر مارنے لگے تو میں نے دوسرے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے وہ شیشی پکڑ لی۔ میں نے کہا، میں آئندہ کبھی بھی آپ کے مزاج کے خلاف نہیں چلوں گی، کبھی کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے یہ سب چیزیں خوفزدہ کرتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ میرا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، پھر یکدم مسکرانے لگے اور شیشی واپس رکھ دی۔ پھر کہنے لگے، مجھے ڈری سہمی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ تم جیسی لڑکیوں سے مجھے عشق ہے۔ ان کی آنکھوں میں جب میں خوف دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اس دن بھی یہ خوف ہی تو نظر آیا تھا جب میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، اور تمہارے اس خوف سے ہی تو مجھے عشق ہوا تھا۔ تمہارے اسی خوف نے ہی تو مجھے پاگل کر دیا تھا کہ میں سوچ چکا تھا کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھے کھڑے غور سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اپنے ملازم کو چلا کر پکارا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے ملازم سے کہنے لگا، یہ سارے کانچ اٹھاؤ اور جلدی سے کمرہ صاف کر دو۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، آج ہم لوگ ڈرائیو پر جائیں گے، کھانا بھی ہوٹل میں کھائیں گے۔ آج کا دن میں تمہارے ساتھ بہت حسین گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملازم کمرے کی صفائی کرنے آ گیا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تھی تو تب میرے گھر والے واپس جا چکے تھے۔ وہ ملازم ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے روتا دیکھ کر اس نے ایک پل تو میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور پھر باہر چلا گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں جھاڑو اٹھا رکھی تھی اور وہاں سے کانچ کے ٹکڑے صاف کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ چور آنکھوں سے مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے آنسو میرے اختیار میں نہیں تھے، میں بس اسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کا ایسا سخت رویہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے والدین بے شک غریب تھے، لیکن ہم بیٹیوں کو انہوں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ میری بڑی بہن بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کا شوہر زیادہ امیر نہ تھا، لیکن جیسا بھی تھا وہ سرفراز جیسا نہیں تھا۔ اپنی تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن بھی تھی۔ پہلی بہن کی باری میں تو اماں نے کافی کچھ جمع کر رکھا تھا، اس لیے اس کی شادی پر اماں نے تھوڑا بہت جہیز جو بھی تھا وہ اسے دے دیا تھا۔ لیکن جب میرے لیے اچھے گھرانوں کے رشتے آنے لگے تو میری والدہ خوش تھی، اور وجہ شاید میری خوبصورتی تھی۔ لیکن جب رشتہ پکا ہوتا تو وہ لوگ لمبی لمبی جہیز کی لسٹیں دے دیتے تھے، اور جو میرا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ پھر ایک بار میری والدہ نے رشتے کروانے والی سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی بنا جہیز کے ہی میری بیٹی سے شادی کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رشتے والی کہنے لگی، بنا جہیز کے تو ایسا کوئی امیر شخص ہی شادی کر سکتا ہے جو کہ دوسری شادی کرے یا عمر میں کچھ زیادہ ہو۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو صرف اس وجہ سے گھر بٹھا نہیں سکتی کہ جہیز دینے کے لیے نہیں ہے۔ عمر کا کیا ہے، وہ تو تب دیکھا جائے گا، اور نہ ہی میں اس کی عمر میکے میں برباد کر سکتی ہوں۔
اس کے بعد آنے والا رشتہ سرفراز کا تھا اور وہ خود مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے والد کو اس بات پر بہت اعتراض تھا کہ لڑکی کا کوئی ماں باپ کوئی بہن بھائی ہونا چاہیے تھا، یہ کیا کہ لڑکا خود ہی منہ اٹھا کے ہماری بیٹی کو دیکھنے آ جائے۔ بہرحال رشتے والی نے اس کی بڑی تعریفیں کی تھی کہ اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا اس کی وجہ اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال جب سرفراز مجھے دیکھنے آئے تو مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائی تھی، شاید میری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ بہرحال میں وہاں سر جھکائے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں سادگی سے صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بے وفا تھی اور جب مجھے اس کی بے وفائی کا پتہ چلا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ عورت اگر بے وفا ہو تو عورت ہونے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے، یہاں تک کہ شادی کا روسی جوڑا بھی نہیں، اور روسی جوڑا بھی آپ کی بیٹی کو میں ہی دوں گا۔ میرے ساتھ صرف چند لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ میری والدہ تو سرفراز کی باتیں سن کر اس پر نہال سی ہونے لگی تھی، لیکن میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ میری والدہ سرفراز کی تعریفیں کرتی رہی تھی، اس کے بڑے سے بنگلے کی تعریفیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ تو عیش کرے گی، بڑی بیگم صاحبہ بن جائے گی، پھر تو شاید ہمیں بھول جائے گی۔ یہ سن کر میں اماں کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف تھا۔ مجھے سرفراز پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہمارے ماں باپ یہ سب فیصلے خود کرتے تھے۔ نہ بڑی بہن سے کسی نے پوچھا تھا اور نہ ہی مجھ سے۔ پتہ نہیں کیوں نہ ہی مجھے اس شخص کی دولت متاثر کر رہی تھی اور نہ اس شخص کی شخصیت، حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا۔ پھر دولت نے بھی اس کی شخصیت کو پرکشش بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 15 سال بڑا ہوگا۔ میں اس کے بعد سے گمسم اور چپ سی رہنے لگی تھی۔ شادی کی رات بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ شخص مجھے اعتماد دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے تو میرے خوف سے عشق تھا۔ مجھے خوف زدہ دیکھ کر ہی اسے خوشی ہوتی تھی۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی جب وہ ملازم مجھے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یوں مت روئیں، اگر صاحب جی نے دیکھ لیے تو غضب ہو جائے گا۔ وہ شاید یہی کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں چلی گئی۔ میں پانی سے اپنا منہ دھونے لگی۔ جب میں واپس کمرے میں آئی تو وہ نوجوان جا چکا تھا۔ کمرہ بالکل صاف تھا۔ میں نے الماری سے ایک فینسی جوڑا نکالا اور وہ پہن لیا۔ پھر میک اپ کیا اور اپنی روئی روئی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی کہ جب سرفراز کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر میں گھبرائی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، یہ کیا بن گئی ہو تم؟ کوئی ایسا تیار ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، ایک تو تم غریب لڑکیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اب تم اپنے غریب باپ کی بیٹی نہیں ہو، سرفراز عالم کی بیوی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی پکڑی اور بے دردی سے میرے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر پھینک دی۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کانچ کی چوڑیاں دوبارہ تمہارے ہاتھوں میں نہ دیکھوں۔ میں بالکل ڈری سہمی کھڑی تھی۔ پھر اس شخص نے دروازہ کھولا اور ایک باکس میں سے سونے کی بریسلیٹ نکالی اور وہ میری کلائی کا پہنا دی۔ پھر میرے کانوں سے آویزے نکالے اور سونے کی بالیاں ان میں پہنا دی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بالوں کو چٹیا بھی کھول دی۔ وہ کہنے لگا، بال کھلے ہی رہنے دو۔ پھر مجھے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے الماری کے پاس لایا، اس کا پٹ کھول کر ایک ساڑی نکالی اور مجھ سے کہنے لگا، یہ پہنو۔ میں نے آج تک کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یہ پہننی نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگا، کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب پر سرچ کرو، وہاں پر ساڑی پہننے کے بہت سے طریقے نظر آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا موبائل دیا تھا جس پہ ویڈیو چل رہی تھی اور ایک لڑکی ساڑی پہن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے دیکھ کر ساڑی پہنو، بائیں
بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے ویسے بھی ساڑی پہننا پسند بھی نہ تھی، اور کچھ وہ ساڑی تھی بھی انڈین سٹائل میں، اور مجھے بے شرمی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے وہ ساڑی پہنی تھی۔ بار بار میں اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو یہ ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی تھی۔ وہ کہنے لگا، پرفیکٹ، بس ایسا ہی رہا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو میری طرف بڑھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، اپنے ہاتھ سے میرا بازو پکڑو۔ میں نے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا تھا، اور پھر وہ مجھے باہر لے گئے۔ جب ہم لان سے باہر نکلے تو وہی نوجوان گاڑی پر کپڑا پھیر رہا تھا۔ شاید وہ ڈرائیور تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر ہٹائی، لیکن پھر بے ساختہ دوبارہ مجھ پر اپنی نظریں ڈالی، لیکن بس کچھ دیر بعد ہی نظریں جھکا گیا۔ سرفراز کہنے لگا، ہاشم، گاڑی کی صفائی بعد میں کرنا، پہلے گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ کہنے لگا، جی صاحب جی۔ یہ کہہ کر اس نے وہی رومال اپنے کندھے پر ڈال لیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اور سرفراز گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ تو کہہ رہا تھا لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لانگ ڈرائیو پر کیا؟ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ لانگ ڈرائیو پر تو بس میاں بیوی جاتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھا میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ میری کمر پر اب اپنے ہاتھ کی انگلیاں چلانی شروع کی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری تو جان لبوں پر آئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھا تھا، اور اپنے دوسرا بازو میرے دوسرے کندھے پہ رکھ کر وہ میرے قریب ہونے لگا تھا۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی کہ اسے اپنے ڈرائیور کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ اس نوجوان کی سٹرنگ پر رکھے ہاتھ کم کپائے رہے تھے اور نظر سامنے تھی، لیکن بیک مرر پر سرفراز کی گستاخیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ طریقے سے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو نا کہ کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میری جان نکالی تھی، لیکن یہ کوئی کرنے والی حرکت تو نہ تھی۔ میں نے کہا، سرفراز دیکھیں، گاڑی میں ایسا کچھ مت کریں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا جہاں دل چاہے گا میں وہیں جو چاہوں گا کروں گا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ اس کے بعد اس کی گستاخیاں مزید بڑھنے لگی اور میں رونے لگی۔ اس کی منت سماج کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایک غیر مرد کے سامنے میری عزت قائم رہنے دو۔ کیسا بے غیرت شخص تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے یوں رونے پر ہاتھ جوڑنے پر تنگ آ کر ہاشم نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا، شاید وہ غصے میں تھا۔ سرفراز کہنے لگا، گاڑی کیوں روکی دی تم نے؟ تو وہ کہنے لگا، صاحب جی، آپ گاڑی کو چلا لیں، میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ سرفراز غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا، جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میں اس غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ سرفراز غصے سے گاڑی سے باہر نکلے اور فرنٹ سیٹ کھول کر ہاشم کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے منہ پہ در پہ کئی تھپڑ مار دیے۔ اتنے زور سے تھپڑ مارے تھے کہ اس کے چہرے سے خون رسنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سرفراز اس قدر بے حسی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو اندر سے ڈر گئی تھی، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم میرے نوکر ہو تو اپنی اوقات مت بھولو۔ تم جانتے ہو نا مجھے انکار سے سخت چڑھا ہے۔ کوئی میری بات پر انکار کرے تو میں آپس سے باہر ہو جاتا ہوں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں ڈرائیونگ نہیں کر رہے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ مجھے جان سے مار ڈالے، میں اف نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور میں غلط کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو صاحب جی آپ مار لو، کیونکہ آپ کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، لیکن میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز نے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ وہ بیچارہ زمین پر جا کے گرا، پھر اپنا رومال سے اپنا خون صاف کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تو سرفراز کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں تو میں گھر آ کے پوچھ لوں گا۔ وہ نوجوان وہاں سے جانے لگا تو سرفراز دوبارہ سے اسے کہنے لگا کہ ادھر آؤ ہاشم۔ وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے ہاشم کی جیبیں ٹٹولنی شروع کی اور جتنے بھی پیسے تھے وہ سب نکال لیے۔ وہ کہنے لگا،
پیدل گھر جاؤ، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے۔ وہ بیچارہ خاموشی سے ایک طرف چلنے لگا۔ سرفراز بڑے غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تھے اور دروازہ بھی زور سے بند کی تھی۔ وہ کہنے لگے، کمینہ 2 ٹکے کا قریب اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ کیا مشکل وقت میں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے اس کے منہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی زبان ہی کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز ڈرائیو کر کے گھر کی جانب جا رہا تھا اور میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اس بیچارے کے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ میں بہت پریشان سی۔ 15 سے 20 منٹ کی روف ڈرائیونگ کے بعد ہم اپنے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے اور سرفراز فوراً ہارن پہ ہارن دیے جا رہے تھے۔ جلدی سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تو گاڑی تیزی سے سرفراز نے پورچ پہ لگائی تھی۔ پھر گاڑی سے اتر کر فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کی اور پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر مجھے بازو سے پکڑا اور بڑی بے دردی سے باہر نکالا تھا۔ میں نے ہیل پہن رکھی تھی اور ساڑی بھی پہلی بار پہنی تھی۔ نہ مجھے ڈھنگ سے چلنا آتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی اس قسم کا ماحول دیکھا تھا۔ وہ مجھے تیزی سے اندر لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، سرفراز میں گر جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، تو گر جاؤ، آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ بڑی چیخیں نکل رہی تھی نا گاڑی میں تمہاری، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چیخیں کیسے نکالتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں تو خوف کے مارے رونے لگی تھی کہ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا اور مجھے زور سے بیڈ پر پھینکا کہ میرا پلو ڈھلک گیا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے دوبارہ سے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، خود کو کیا سمجھتی ہو تم کہ بہت حسین ہو؟ بڑی شرم آتی ہے تمہیں؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شرم کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ کو جلانے والا لائٹر نکالا تھا اور لائٹر لے کر میرے پاس آ گیا۔ پھر اس نے میری ساڑی کا کونا پکڑا اور لائٹر جلا کر ساڑی کا کونا جلانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، سرفراز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگ میرے شیفون کی ساڑی کو پکڑ چکی تھی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی تو میں خود سے ہی اپنی ساڑی اتارنے لگی۔ کچھ ہی پل میں نے وہ ساڑی اتار کر پھینک دی تھی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ پیر کے شوز کو مار کر اس آگ کو بجھانے لگا۔ میرا کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالی اور سگریٹ کا لائٹر سے جلا کر 2 3 کش لی اور میرے پاس آ گیا۔ دھواں میرے منہ پر پھینکا۔ وہ کہنے لگا کہ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ چھپانے کا، شرم دکھانے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلتا ہوا سگریٹ میرے بازو پہ لگایا تھا اور میں چلا اٹھی تھی۔ میں درد سے بلبلانے لگی تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، میری بات سے اختلاف کرو گی تو میں تمہیں بھی ویسے ہی جلا کے خاک کر دوں گا جیسے ساڑی کو جلایا ہے۔ وہ رات میرے سرفراز کے جنون کی نظر ہوئی تھی۔ مجھے یہ لگا جیسے میں نے وہ رات کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی وحشی درندے کے ساتھ گزاری ہو۔ میرے پورے وجود پر اس کی بربریت کے نشان تھے۔ میری یہ حالت ٹھیک تھی کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، لیکن مزید ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہ رہوں، یہاں تک بہت دور چلی جاؤں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی اور وہ شخص بے خبر سو رہا تھا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنے آپ سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ تو شاید اذیتوں کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد تو جیسے سرفراز نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ ذرا سی بات ہوتی تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارتا۔ وہ تو اپنے ملازمین کے سامنے بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے مجھے باہوں میں بھر لیتا، میرے ساتھ گستاخیاں شروع کرتا، اور ہاشم کے سامنے تو جان بوجھ کر کرتا تھا، کیونکہ وہ نوجوان یہ سب دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں پھینچنے مجبوراً ہی وہاں کھڑا رہتا تھا، کیونکہ سرفراز سے وہی کھڑا رکھتا تھا اور کہتا تھا، یہیں کھڑے ہو، تم جاؤ کہ نہیں۔ شاید وہ ان باتوں سے گھبراتا تھا، ہر شریف مرد گھبراتا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے والدین نے کئی بار سرفراز سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں،
تو وہ کہنے لگا کہ میرے گھر پر آپ لوگ مت آئیے گا، کیونکہ آپ لوگ اس اسٹینڈرڈ کے مالک نہیں ہیں کہ میرے گھر پر آ سکیں۔ اس نے میرے گھر والوں کو بھی بہت ذلیل کیا تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہماری بیٹی تو ہمارے گھر چھوڑ دو۔ چند دن تو وہ ہمارے گھر رہے، لیکن مجھے بھی 1 گھنٹے کے لیے اپنے میکے جانے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے شادی نہیں کی، بلکہ میں کوئی فید کاٹ رہی ہوں۔ چند ماہ گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے الٹی آنے لگی۔ گری گری طبیعت اور سر چکرانے لگا تھا۔ جب میری یہ حالت دیکھی تو سرفراز کو تشویش سی ہونے لگی، اور پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ تو وہاں اس ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ ماں بننے والی ہوں، لیکن بجائے یہ سن کر سرفراز خوش ہوتا، وہ کہنے لگا مجھے بچہ نہیں چاہیے، ابھی کہ ابھی میری بیوی کا ابارشن کراؤ۔ وہ ڈاکٹر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا زیادہ سوال جواب مت کرو، جو تم سے کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، اس کا ابارشن کرو، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میری ڈاکٹر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا سرفراز مجھے بچہ چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا او شٹ، آپ تمہیں میں بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ زبردستی اس نے میرا ابارشن کروایا دیا، اور جب میں گھر واپس آئی تو بے حال تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ 4 دن میرے رو کر گزرے تھے۔ میں تو ابھی ٹھیک سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ جب سرفراز رات کے وقت میں بھی میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا سرفراز میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری کیا حالت ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ میں بڑی مشکل سے مرتے مرتے بچی تھی، کیونکہ میں پہلے سے ہی بہت کمزور تھی۔ اس بار ابارشن کی وجہ سے تو میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی، لیکن اس شخص کو ابھی بھی میرا احساس نہیں تھا۔ میں نے اسے خود سے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا میں تنگ آ گئی ہوں تم سے، تم انسان نہیں جانور ہو، تم مجھے انسان سمجھتے ہی نہیں، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھی بھر گیا اور کہنے لگا آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری چیخیں پوری کالونی والے سنیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے باقی سٹوری 8:05 پر شام کے وقت